अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम ग्रामर की क्लास नंबर 20 करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बाबुल तफ़ाउल और बाबुल इफ्तिआल। सबसे पहले बाबुल तफ़ाउल पे बात करते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तफ़ाअला या तफ़ाअलु तफ़ाउलन। फिल माजी क्या है? तफ़ाअला। फिल मज़ारा या तफ़ाअलु और इसका मस्दर है तफ़ाउलन। और उर्दू में इससे मिलते जुलते अल्फाज कौन से हैं? तकासुर, तफ़ाखुर, तगाबुन, तारुफ, तवाज़ुन, ताउन, तवातर, ताक़ुब, तसादुम, तनासुब, तनाजुल, तनासुल, तजावुज़, तक़ाबुल, तनाज़र। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं, फ़िल माज़ी पर गर्दान करते हैं तफ़ाअला के वज़न पे। तफ़ाअला, तफ़ाअला, तफ़ाअलु, तफ़ाअलत, तफ़ाअलता, तफ़ाअलना, तफ़ाअलता, तफ़ाअलतुमा, तफ़ाअलतुम, तफ़ाअलती, तफ़ाअलतुमा, तफ़ाअलतुन्ना, तफ़ाअलतु, तफ़ाअलना। इसके बाद फिर मज़ारा पे गर्दान करते हैं। यतफ़ाअलु, यतफ़ाअलानि, यतफ़ाअलूना, ततफ़ाअलु, ततफ़ाइलानि, यतफ़ाअलना, ततफ़ाअलु, ततफ़ाअलानि, ततफ़ाअलूना, ततफ़ाअलीना, ततफ़ाअलानि, ततफ़ाअलना, अतफ़ाअलु, नतफ़ाअलु। और इसकी अब हम बात करते हैं खसूसियत। इसमें क्या खसूसियत है? इसको कहते हैं, इसकी जो खसूसियत है वो क्या है? तशारुक, मुबालगा, अज़मत। जिस फ़ेल के होने में दो अफराद या दो चीज़ों का शरीक होना इस शर्त के साथ कि दोनों फ़ाइल हों। दूसरे अल्फाज में, किसी काम के होने में दो या ज़ायद अफराद, ग्रोहों या चीज़ों का शरीक होना इस शर्त के साथ कि दोनों ही फ़ाइल हों। ये अमूमन क्या है? ये फ़ेल लाजिम है, मफ़ूल नहीं। अच्छा, इससे पहले हमने जो बाब पढ़ा था बाबुल मफ़ाला, वो और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक लगेंगी, एक जैसी लगेंगी। यानी कि जो अब आपने खसूसियत आपने सुनी है, ये उसकी और इसकी ऑलमोस्ट एक जैसी है। इसको हम एक नज़र देखते हैं। मफ़ाला की तरह एक से ज़्यादा काम करने वाले इसमें पाए जाते हैं। ये तो हमें बात समझ लग गई कि ये इसकी उसके साथ कितनी नुमाया बात मिलती है। मफ़ाला जो है उसकी और तफ़ाउल की एक शक्ल है ऑलमोस्ट। मगर क्या चेंज है? चेंज ये है कि जैसे हमने फ़ाअला की डाई देखी थी, उसमें ता का इजाफा अगर हम स्टार्ट में कर देते हैं तो तफ़ाअला बन जाता है। यानी कि जो फ़ा आइन लाम था उसको बाबुल मफ़ाला में हम डालते हैं तो एक अलिफ का इजाफा किया गया था, और जब हमने इसको बाबुल तफ़ाउल की डाई में डाला तो तफ़ाअला में, तो हमने फ़ा कलिमा के साथ अलिफ लगाया और उससे पीछे क्या लग गया? ता लग गई। अच्छा, इनमें एक और फ़र्क क्या है कि जो बाबुल मफ़ाला का मुज़ारा था उसमें आइन कलिमा के नीचे ज़ेर थी, मगर यहाँ पे आइन कलिमा के ऊपर ज़बर होगा बाबुल तफ़ाउल में। ठीक है। अच्छा, और इनमें फ़र्क क्या है? बाबुल तफ़ाउल जो है ये अमूमन फ़ेल लाजिम होता है। ठीक है। और इसकी जो स्पेशल बात है वो क्या है? अज़मत का मफ़हूम देता है, मुकाबला नहीं है अज़मत का और बुज़ुर्गी का, बड़ाई का। जबकि जो मफ़ाला है उसमें फ़ाइल और मफ़ूल में शराकत पाई जाती है और मुकाबले का मफ़हूम देता है। बात समझ लगी? जो बाबुल तफ़ाउल की खसूसियत है उसमें दोनों जो शरीक होंगे वो दोनों फ़ाइल होंगे, जबकि बाबुल मफ़ाला में एक फ़ाइल होगा और एक मफ़ूल होगा। फ़ील सलासी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में फ़र्क देखते हैं यहाँ पे। फ़खरा, यफ़खरु, फ़ख्रन, इसका क्या मतलब है? फ़ख्र करना। जब इसको हम बाबुल तफ़ाउल में लाके देखते हैं तो क्या बनेगा? तफ़ाखरा या तफ़ाखरु, तफ़ाखुरन, एक दूसरे पे फ़ख्र करना। दो लोगों का, दो या दो से ज़्यादा अफराद पे बात चल रही है और दोनों फ़ाइल हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि हम माज़ी मारूफ से मजहूल कैसे करेंगे, मज़ारा से मजहूल की तरफ कैसे लेके जाएंगे, और इसका फ़ाइल क्या होगा, अमर क्या होगा, नहीं क्या होगा, मस्तर क्या होगा। सबसे पहले ये तफ़ाअला पे बात करते हैं। फ़िल माज़ी मारूफ क्या है? तफ़ाअला। मज़ारा क्या है? यतफ़ाअलु, और इसका मस्तर क्या है? तफ़ाउलन।
ماضی معروف سے جب ہم مجہول کی طرف لے کے جاتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ تفعیلا. اور مضارع سے جب ہم مجہول کی طرف لے کے جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یتفاعل. اور اس کا اسم الفاعل ہے متفاعل، اور امر ہے تفاعل، نہیں ہے لا تتفاعل. تفاعل لا تتفاعل نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تدارسا. تدارسا یتدارسو تدارسن، باہم پڑھنا. فعل ماضی معروف کیا ہے؟ تدارسا، اس کا مجہول ہے تدورسا. اور فعل مضارع کیا ہے؟ یتدارسو، مجہول ہے یتدارسو. اور اسم الفاعل ہے متدارسن، اور اس کا امر ہے تدارس، اور کا نہیں ہے لا تدارس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تناصرا یتناصرو تناصرن، ایک دوسرے کی مدد کرنا. فعل ماضی معروف کیا ہے؟ تناصرا، اور اس کا مجہول ہے تنوصرا. اور اس کا مضارع ہے یتناصرو، اور اس کا مجہول بنے گا یتناصرو. اور اس کا اسم الفاعل ہے متناصرن. فعل امر ہے تناصر، فعل نہیں ہے لا تتناصر. اوکے. اس کے بعد تکاثرا پہ. تکاثرا یتکاثرو تکاثرن، اس کا مطلب ہے باہم کثرت طلب کرنا. تکاثرا فعل ماضی، اس کا مجہول ہے تکوثرا. اور یتکاثرو فعل مضارع، اور اس کا مجہول ہے یتکاثرو. اس کا فعل اسم الفاعل ہے متکاثرو متکاثرن، اور امر ہے تکاثر، فعل نہیں ہے لا تتکاثر. اور اس کے علاوہ ہم جو اور مختلف بنا سکتے ہیں باب التفاعل پہ، وہ کیا کیا ہیں؟ تقابل یتقابل تقابلا، باہم مقابلہ کرنا. تعاقب یتعاقب تعاقبا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا. تحادث یتحادث تحادثا، ایک دوسرے سے حسد کرنا. تشاورا یتشاورو تشاورا، باہم مشورہ کرنا. یہ تھا باب التفاعل. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں باب الافتعال پہ. باب الافتعال کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ افتعل یفتعل افتعالا. فعل ماضی کیا ہے؟ افتعل. فعل مضارع یفتعل، اور مصدر افتعالا. باب الافتعال سے ملتے جلتے الفاظ کون سے ہیں اردو زبان میں؟ اختلاف، اجتناب، اقتدار، اقتباس، اجتہاد، اکتساب، اشتعال، امتحان، اجتماع، اختیار، اہتمام، اعتبار، اقتصاد، انتقال، انتقام، انتظار، انتشار، انتخاب وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے ہم فعل ماضی پہ گردان بناتے ہیں. افتعل افتعال افتعالو، افتعالت افتعالتا افتعلنا، افتعلت افتعلتما افتعلتم، افتعلتی افتعلتما افتعلتن، افتعلت افتعلنا. اور اسی کا ہم فعل مضارع کرتے ہیں. یفتعلو یفتعلان یفتعلون، تفتعلو تفتعلان تفتعلن، تفتعلو تفتعلان تفتعلون، تفتعلین تفتعلان تفتعلن، افتعلو نفتعلو. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ان کی خصوصیت پہ. باب الافتعال کی خصوصیت کیا ہے؟ اہتمام، مبالغہ، عظمت. اور اس باب میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہے؟ وہ حمزۃ الوصل ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی جو مین تعریف ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کا ترجمہ کس میں آئے گا؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، پوری توجہ سے، مبالغہ سے، عظمت کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا. اس کے ہم فعل ماضی معروف، مجہول، فعل مضارع اور فعل مضارع مجہول، فعل امر، فعل نہی اور اسم الفاعل ہم پڑھتے ہیں.
سب سے پہلے افتعل پہ ہی بات کرتے ہیں۔ افتعل یفتعل افتعالا، اور فعل ماضی جو تھا وہ کیا تھا؟ افتعل، اور اس کو جب ہم مجہول کریں گے تو کیا بنے گا؟ افتعل۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ یفتعل، اور اس کا مجہول بنے گا یفتعل، اور اس کا اسم الفاعل ہے مفتعل، فعل امر ہے افتعل، نہیں ہے لا تفتعل، اور مصدر ہے افتعالا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ہم اقتربا پہ بات کرتے ہیں۔ اقتربا یقتربو اقترابن، اقترابن اس کا مطلب ہے قریب ہونا۔ اقتربا فعل ماضی ہے، اس کا مجہول بنے گا اقتربا۔ فعل مضارع اس کا بن رہا ہے یقتربو، اور اس کا مجہول ہے یقتربن، یقتربو۔ فعل اسم الفاعل ہے مقتربن، فعل امر ہے اقترب، اور فعل نہیں ہے لا تقترب۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اجتمع یجتمع اجتماعا، اکٹھا ہونا۔ فعل ماضی معروف کیا ہے؟ اجتمع اجتمع، اور اس کا جو فعل مضارع ہے یجتمع، اور مجہول ہے یجتمع، اور اسم الفاعل ہے مجتمع، فعل امر ہے اجتمع، اور فعل نہیں ہے لا تجتمع۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اعترفا پہ۔ اعترفا یعترف اعترافا، اس کا مطلب ہے اعتراف کرنا، باہم اعتراف کرنا۔ فعل ماضی معروف پڑھتے ہیں اعترفا، فعل مجہول ہے اعترفا، فعل مضارع ہے یعترف، اور فعل مجہول ہے یعترف، اس کا اسم الفاعل ہے معترف، اور فعل امر ہے اعترف، اعترف، اور اعترافاً اس کا مصدر ہوا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اکتسبا یکتسب اکتساباً، باہم کمانا۔ اکتسبا فعل ماضی، فعل مضارع ہے یکتسب، اور اس کا فعل مجہول ہے یکتسب، فعل مجہول ہے یکتسب، اور فعل اسم الفاعل ہے مکتسب، فعل امر ہے اکتسب، فعل نہیں ہے لا تکتسب۔ کچھ خصوصی قواعد ہیں باب الافتعال کے جن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ ہے اگر فا کلمہ حروف علت میں سے کوئی حرف آتا ہے جیسے واو یا ہو تو کیا کریں گے؟ پھر ہم فا کلمہ کو تا میں تبدیل کر دیں گے، فا کلمہ کو تا میں تبدیل کر دیں گے۔ یہاں پہ اس کی مثال میں دیکھیے واو قافیہ، یہ 3 حروف ہیں یعنی کہ حروف مادہ، تو یہاں پہ یہ جو واو ہے درمیان میں جو فا کلمہ ہے، اس فا کلمہ کو ہم نے تا میں تبدیل کرنا ہے۔ تو کیا بن گیا؟ 2 تا جب تھے تو ایک تا پہ جزم ہے اور اگلے پہ زبر ہے، تو ان کو پڑھنا مشکل ہے، تتقا، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے ان دونوں کو مدغم کیا، ادغام کا قاعدہ یہاں پہ یوز کیا، اور اوپر تشدید لگا دی، یعنی کہ 2 تا کو اکٹھا کر کے ایک تا بنایا اور اوپر تشدید لگا دی۔ تو اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اتقا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو ہم فعل مضارع میں دیکھتے ہیں، یوتقی ہے، تو جو واو تھا یعنی کہ جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، تو کیا بن گیا؟ یتتقی۔ تو جو 2 تا تھے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے مدغم کر دینا ہے، تو تشدید کا قاعدہ یوز ہوگا، ادغام کا قاعدہ یوز ہوگا۔ جب ان کو اکٹھا کیا تو اب کیا بن گیا؟ یتقی، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ لگی؟ اگر فا کلمہ حروف علت ہو تو فا کو ہم تا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا قاعدہ ہے، اگر فا کلمہ صاد، ضاد، طا، ظا ان میں سے کوئی ہو، اگر فا کلمہ باب الافتعال کا فا کلمہ جو ہوگا وہ صا، ضا، طا، ظا میں سے اگر کوئی ہو تو باب الافتعال کی جو تا ہے اس کو تبدیل ہو کر طا بنا دی جائے گی، تا کو ہم طا بنا دیں گے۔ صاد 12،
تو جب اس کو ہم نے دیکھا یہ کیا تھا، استعبرہ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، اس کی جو تا ہے اس کو ہم نے تو میں تبدیل کر دیا، تو اب کیا بن گیا، استعبرہ، اوکے، کیا بن گیا، استعبرہ۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے، ہم نے دو سواد لگا دیے، یعنی کہ ہم نے جو تا کی جگہ پہ ایک اور سواد لگا دیا، تو اب پڑھنا مشکل تھا، اب ہم نے کیا کیا، ادغام کا قاعدہ یوز کیا اور تشدید لگا دی، تو اب کیا بن گیا، استعبرہ، ٹھیک ہے، دو طریقے سے اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا، اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ضاد را با، جو یہ روٹ ورڈز ہیں ان کو جب ہم نے افتعال میں، باب الافتعال میں ایڈجسٹ کیا تو اب کیا بنا اضطربا۔ جب اضطربا تھا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو فا کلمہ یعنی کہ ضاد ہے ان میں سے، تو اس کے آگے ہے تا، جو تا ہے اس کو ہم نے تو میں تبدیل کیا، تو کیا بن گیا، اضطربا۔ جب اضطربا بنا تو ایک تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے اضطربا، یہ ایک اس کا طریقہ ہے، یا تو اس طرح یہ بنے گا، اور ایک اور اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے، تو کی جگہ پہ ہم ضاد ہی لگا دیں گے، یعنی کہ فا کلمہ جو ہے وہ جو آئے گا اس کو ہم آگے سیم تا کی جگہ پہ وہی فا کلمہ جو ہوگا وہی ایڈ کر دیں گے، جیسے ادھر ضاد تھا تو ضاد کے ساتھ ہم نے ضاد ہی ایڈ کر دیا۔ اب ان کو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ دو ضاد ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر تشدید کا قاعدہ لگائیں گے دونوں کو ملانے کے بعد، تو کیا اضطربا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو اس کا تیسرا قاعدہ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ باب الافتعال میں فا کلمہ اگر دال، زال اور زا ان میں سے کوئی حرف ہو تو باب الافتعال کی جو تا ہوگی ان کو ہم دال میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں تین ہم نے سچویشن دیکھی تھی فا کلمہ کی۔ فا کلمہ کی ایک سچویشن کیا تھی کہ اگر فا کلمہ جو ہے وہ حروف علت ہو تو ان کو ہم تا میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے، ایک یہ سچویشن تھی۔ ایک سچویشن تھی کہ فا کلمہ اگر صاد ضاد توزہ ہے تو اس کو ہم چینج کر کے تو میں تبدیل کر دیں گے، یا سیم اسی حرف میں تبدیل کریں گے، فا کلمہ کے جو سیم ہم جنس ہوگا وہی لفظ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے ہم قواعد پڑھ چکے ہیں، یہ تیسرا ہے۔ تیسرے میں کیا ہے کہ فا کلمہ اگر دال، زال، زا میں سے ہو تو کیا کریں گے، ہم اس کے جو تا ہے اس کو ہم دال میں تبدیل کر دیں گے۔ تاہم فا کلمہ دال ہے تو تبدیل شدہ میں ادغام کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ ہوگی، مثلا دال، خو، لام، یہ تین روٹ ورڈز ہیں، ان کو جب ہم نے پڑھا تو کیا بن رہا تھا، اضطہلا، اضطہلا۔ اچھا، اب یہ جو تا ہے اس کو ہم نے ہٹا کے اس کو دال میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ یہ جو تا تھی اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کو ہم دال میں تبدیل کر دیں گے، تو اب کیسے پڑھیں گے، اضطہلا، تو اضطہلا دو دال ہو گئے، دو دال کو ختم کر کے ہم تشدید کا سائن لگائیں گے، تو اب کیسے پڑھیں گے، اضطہلا، اضطہلا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مظاہرہ کیا بنے گا، یتہیلو تھا، تا کلمہ جو تھا، جو اس میں سے تا تھے، تا کو ہم نے ہٹا کے تو وہاں پہ ہم نے جب دال ایڈجسٹ کیا تو کیا بن گیا، یدہیلو، یدہیلو، تو دو دال ہو گئے، جو پہلے والا دال ہے اس پہ جزم کا سائن ہے، تو ہم نے ان دونوں کو مدغم کر دیا، ایک دال بنا دیا اور تشدید کا سائن لگایا، تو اب کیا بن گیا، یدہیلو، ٹھیک ہے۔ باب الافتعال میں فا کلمہ اگر دال، زال، زا میں سے کوئی حرف ہو تو باب الافتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر دیتے ہیں، تاہم اگر فا کلمہ زال یا زا ہو، اگر فا کلمہ زا ہو تو تبدیل شدہ دال یا تو اپنی حالت میں باقی رہے گی یا دال کو فا کلمہ کے ہم جنس میں تبدیل کر دیں گے، زال کو اس کے ہم جنس میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے مثلا ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے زال کافرہ، زال کافرہ ہے، تو اس میں جب ہم نے باب الافتعال میں اس کو ایڈ کیا تو کیا بن گیا، استقرا، استقرا،
تو الذکر میں ہم نے جو اس کی تا تھی اس کو ختم کیا اور زال لگا دیا، تو اب کیا بن گیا الذکر۔ اب یہ پڑھنا مشکل ہے کیونکہ دو زال ہیں اور پہلی زال پہ جزم ہے، تو ہم کیا کریں گے، ان کو ہم مدغم کر دیں گے، دونوں زال کو ملائیں گے تشدید کے ساتھ، تو کیا بن گیا الذکر۔ ایک صورت ہے کہ ہم نے اس کو زال میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا صورت ہے کہ ہم نے جو زال ہے اس کو ختم کر کے ہم نے دال میں تبدیل کر دیا، تو بن گیا الذکر، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ زال میں چینج کیا گیا، ایک جگہ پہ دال میں تبدیل کر دیا گیا، تو کیا بن گیا الذکر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 4، اگر آئین کلمہ باب الافتعال کا اگر آئین کلمہ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، اگر آئین کلمہ ان حروف میں سے ہو، باب الافتعال کی جو تا ہے وہ آئین کلمہ کے ہم جنس اس کو ہم تبدیل کر دیں گے اور ادغام کر دیں گے، مثلا اور اس میں کیا ہوگا، حمزۃ الوصل کو گرا دیا جائے گا، مثلا ہا، دال، یا، یہ روٹ ورڈز ہیں، ان کو جب ہم نے باب الافتعال میں ڈالا تو کیا بن گیا اہتدا، اہتدا۔ اب یہ اس میں ہم کیا چینج کریں گے، جو اس کی تا ہے اس کو جو ہم آئین کلمہ دیکھتے ہیں، آئین کلمہ کیا تھی، دال، دال ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جو تا ہے باب الافتعال کی جو تا ہے اس کو ہم نے دال میں ایڈجسٹ کر دیا، تا کو ختم کر دیا، اس کو دال بنا دیا، جو دونوں دال ہیں ان کو ہم نے ادغام کا قاعدہ یہاں پہ یوز کر کے اکٹھا کر دیا اور اوپر تشدید کا سائن لگایا، تو اب کیا بن گیا احدہ، احدہ بن گیا۔ اس کا جو حمزۃ الوصل تھا اس کو گرایا تو کیا بن گیا حدہ۔ اس طرح ہی اس کو ہم نے جب فعل مضارع میں ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، یہتدی تھا، تو اس میں کیا کیا ہم نے تا کو ختم کر دیا اور دال لگا دیا، جب دو دال اکٹھے ہو گئے تو ہم نے دو دال کو ختم کر کے ایک دال بنایا اور تشدید کا سائن لگایا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔